बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 19 नवंबर 2025 बुध का दिन है। आज की अहम खबरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में नाजरीन हाजिर हैं। मई में पाकिस्तान की और भारत की 4 दिन की महदूद जंग हुई। उसमें जो फातह करार पाया है, बाकायदा पाकिस्तान को जो तारीख़ी जीत मिली थी उसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। अमरीकी कांग्रेस ने बाकायदा रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान को फातह करार दिया गया है। उसमें जो मज़ीद तफसीलात आई हैं चीन के हवाले से, और जो भारत के एतराफ़ात थे कि 109 मकामात को पाकिस्तान ने टारगेट किया है फ़ौजी तनसीबात को, उस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ एक महीने में ये दूसरा दौरा है अफ़गानिस्तान का, भारत का। अफ़गानिस्तान और भारत गठजोड़ जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना हुआ है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए तिजारत बंद कर दी है, मगर नाज़रीन दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान के इस टाइम पे ताल्लुकात कशीदा हैं और जंग की नौबत के करीब हैं। मतलब जंग का ख़तरा है दोनों ममालिक के साथ। ऐसे मौके पे अफ़गानिस्तान के सनत व तिजारत के वज़ीर जो हैं वो ऐसा ना हो कि तिजारत बहाना हो और पाकिस्तान निशाना हो, वही इस पे पाकिस्तान की जो है वो मुकम्मल नज़रें हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ बांग्लादेश को दिल्ली के धमाकों में मुलव्विस करार दे दिया गया है। इल्ज़ाम लगाया है भारत ने, उनकी जो एजेंसी है, उन्होंने जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA, उन्होंने मुलव्विस करार दे दिया है बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने ये इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो हम बार बार कह रहे हैं कि इंडिया जो है इस टाइम पे त्रिशूल एक्सरसाइज जो है वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे, वहाँ पे भी कर रहा है, और मगरबी बंगाल जहाँ पे ज़्यादातर बांग्लादेश का बॉर्डर आ रहा है वहाँ पे भी कर रहा है, और कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश को टारगेट किया जाए। बांग्लादेश में आने वाले इलेक्शंस हैं, इसमें नाज़रीन खुल के बात करेंगे कि बांग्लादेश को क्यों टारगेट कर रहे हैं। साथ बनू में नाज़रीन 2 बड़े हमले सिक्योरिटी फोर्सेस भी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस झड़पों में लगी हुई है। 2-2.5 घंटे से झड़पें जारी हैं। एक्सक्यूज़ मी, 2-2.5 घंटे से ये झड़पें नाज़रीन जारी हैं। अल्लाह खैर करे, मज़ीद तफसीलात इसकी आती हैं, आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन पाकिस्तान की और भारत की महदूद जंग हुई, जो पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। मई में पाकिस्तान की जो मसाजिद पे हमले किए गए, पाकिस्तान ने 1-2 दिन सब्र किया। जो मिडल ईस्ट के ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान को रोका हुआ था। बिल आखिर जब उनके हमले बढ़ गए तो पाकिस्तान ने फिर जो जवाब दिया, उसके बाद अमेरिका के कहने पे नरेंद्र मोदी ने वो जंग रोक दी। अब अमेरिका की उस डिटेल की रिपोर्ट में मैं नहीं जाना चाह रहा, जो अमेरिका की रिपोर्ट है वो बयान कर देता हूँ नाज़रीन। अमेरिका कांग्रेस की जो रिपोर्ट है वो एक बड़ी अहम रिपोर्ट है और एक तस्दीक है। पाकिस्तान की जो फतह है उस पर यह तारीख़ी मोहर जो है ये सब्त हो गया है, ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। जो अमेरिकी रिपोर्ट चीन के हवाले से इकॉनमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट में चीन के ख़तरे से मुताल्लिक बहुत सी बातें हैं। ताहम इसमें 7 मई जो पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया इंडिया को और पाकिस्तान को जो फतह मिली है उसका जिक्र भी है। अमेरिका ने चीन से डर के, जो उनको लग रहा है कि चीन एक बार फिर ख़तरा बनने जा रहा है, वो सारी इस रिपोर्ट में शामिल हैं। मगर नाज़रीन हम अपने हवाले से, जो पाकिस्तान भारत के हवाले से उसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। जंग पाकिस्तान की वाज़ेह फतह थी, पाक भारत जंग में पाकिस्तान की वाज़ेह फतह थी, ये एक पॉइंट दिया गया है। ये जंग चीन के ताउन से पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा था। चीनी टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें अहम किरदार जो है उसने अदा किया। चीनी इंटेलिजेंस जो है उसकी मालूमात पाकिस्तान को वो मुकम्मल तौर पे दे रहा था। इसमें भारत ने एतराफ़ किया इस रिपोर्ट में, कांग्रेस की इस रिपोर्ट में, कि भारत ने एतराफ़ किया 109 उनके जो फ़ौजी टारगेट हैं उनको पाकिस्तान ने हिट किया है, और जो असलहा चीन का था वो पाकिस्तान ने बखूबी इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने इस जंग में 4.5 जनरेशन के राफेल को मार गिराए हैं। ये अमेरिका की इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। नाज़रीन अब तक इंडिया जो है वो मान नहीं रहा। कोई भी मुल्क इंडिया की जगह पे होता तो वो ये नहीं मानता जो उनके साथ हुआ। इस रिपोर्ट में ये भी है कि पाकिस्तान उनसे 4 गुना छोटा मुल्क है, पाकिस्तान से 4-5 गुना बड़ा मुल्क है। ये अमेरिकी कांग्रेस और पूरी दुनिया जानती भी है।
تو پاکستان نے اس جنگ میں ناظرین 4 رافیل گرائے تھے، سو-30 گرایا تھا، MiG-29 گرایا تھا اور جگوار کو گرایا تھا۔ پاکستان نے 7 طیارے گرائے تھے اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ 8 بتا رہے تھے۔ بہرحال جو رپورٹ کانگریس کی ہے، صدر ٹرمپ جو فی الحال آپ کو جس انداز میں بھی غیر روایتی سیاستدان لگے، مگر وہ سپر پاور جو ہے اس ٹائم پہ دنیا امریکہ کا صدر ہے اور جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو کے آیا ہے، عوام نے اسے ووٹ دیا ہے۔ اس نے 52-53 دفعہ جو ہے یہ گردان کی ہے کہ 7 خوبصورت طیارے، ملینز آف ڈالر کے طیارے گرا دیے گئے ہیں، اور وہ مسلسل انڈیا کو پریشرائز کر رہا تھا اور ان کو اندازہ تھا کہ پاکستان نے یہ کیا اور یہ بات بار بار چھیڑیں گے تو بھارت کو اس سے خار آئے گی۔ تو ناظرین اب تو وہ پاکستان نے جو 7 فائٹر جیٹ گرائے تھے وہ بھی دنیا نے مان لیا، مگر اب تک 1 ارب 40 کروڑ کے عوام جو ہیں اس میں یہ 70-80 کروڑ جو ہیں یہ ہندو ہیں، باقی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی، بدھ مت کی اور دیگر مذاہب وہاں پہ ہے، مگر اس 80 کروڑ میں بھی 40 سے 50 کروڑ جو ہیں وہ بی جے پی کے اور وہ کلٹ جو ہے، جو کلٹ فالور ہے انتہا پسند RSS ٹائپ کے، وہ اس کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں اور وہ مانتے نہیں ہیں۔ ان کی عقل یہ مانتی نہیں ہے۔ وہ نریندر مودی جو بول دیتا ہے کہ میں نے پاکستان کے 50 فائٹر جیٹ گرا دیے وہ مان لے گا، وہ پوری دنیا کو نہیں مانتے ہیں۔ ان کو واٹس اپ میسیجز آتے ہیں، پوری میڈیا وہاں پہ کنٹرول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی میڈیا کنٹرول نہیں ہے، پاکستان میں بھی میڈیا کو مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے، مگر جو کنٹرول انڈیا میں ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ انہوں نے قومیت کے نام پہ کہ ملک کے مفاد کے خلاف جو خبر ہوگی وہ نہیں چھاپیں گے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ تو ان کی اس میں ایکتا ہے مکمل طور پہ، کوئی بھی ایسا چینل ان کا کوئی خبر ایسے نہیں دیتا جس سے اس کے افواج کی یا ان کے ملک کی سیکیورٹی کو خطرہ ہو۔ پاکستان میں جو پابندی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، سیاست کے لحاظ سے ہیں، بعض سیاسی جماعتوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ مگر اس ٹائم پہ ناظرین انڈیا دوبارہ پاکستان پہ جنگ کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ بھی نریندر مودی نے جو سعودی عرب کے ساتھ، سعودی کنگ محمد بن سلمان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، جو ان کے دفاعی معاہدے ہوئے ہیں، اس موقع پہ اس نے کہا کہ میں نے بھارت کو دوبارہ جو پاکستان پہ حملہ کر رہا تھا اس سے میں نے روکا۔ یہ جو 1 مہینے سے ریٹ ہم لگائے رکھے کہ بھارت کچھ کرنے جا رہا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ تجارتی پابندیاں ان کے سامنے رکھی کہ پاکستان پہ حملہ نہ ہو۔ اور پاکستان کے اس دوران ہمارے فیلڈ مارشل کے اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کے اچھے تعلقات جو ہیں وہ بنے ہیں۔ بہرحال ہم نے اس سے فائدہ نہیں لیا، مگر جو فائدہ ہمیں ملا ہے جنگ کے دوران کہ امریکہ نے، امریکی صدر نے پاکستان کو سپورٹ دی ہے، اور پوری دنیا کے سامنے یہ خبر آ چکی ہے کہ امریکی صدر کی کال کے بعد نریندر مودی نے یہ جنگ روکی ہے۔ تو پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ اب ناظرین یہ جو امیر خان متقی دورے پہ گئے تھے اس چند دن پہلے، اس 1 ماہ میں یہ دوسرا دورہ ہے جو صنعت و تجارت کی وزیر نور الدین عزیزی جو ہے وہ تجارت کے نام پہ دے رہے ہیں کہ پاکستان نے بارڈر بند کیا ہوا ہے اور انڈیا سے ہم تجارت کرنا چاہ رہے ہیں۔ گٹھ جوڑ پہلے سے بنا ہے، دونوں ممالک کے ساتھ پاکستان کی ٹینشن ہے، تو اس نقطے کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ تجارت کی آڑ میں کیا پاکستان نشانہ تو نہیں ہے۔ صرف تجارت تو ایسے نہیں ہے کہ یہ ان کے جو 1 مہینے میں دوسرے وزیر صاحب گئے اور پورا 6 رکنی وفد گیا کہ وہاں پہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ گٹھ جوڑ اور پاکستان کے خلاف کیسے حملہ کرنا ہے، پاکستان کے خلاف کوئی محاذ اوپن کرنا ہے، پاکستان کے خلاف NTTP کو کیسے سپورٹ کرنا ہے، لاجسٹک سپورٹ کیسے فراہم کرنی ہے، فنڈ کہاں سے دینا ہے، یہ ساری باتیں بھی ناظرین بیچ میں طے ہوں گی۔ پاکستان کو اس کو بھی بڑے قریب سے دیکھنا ہوگا۔ اور جو افغانستان کا بارڈر ہے 2640 کلومیٹر کا، تو پاکستان کو یہ اب یک طرفہ طور پہ مینیج کرنا پڑے گا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہوگا جو 2 ممالک کے آپس کے بارڈر کو ایک ملک اس کو مانیٹر کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ دہشت گردی پھیلاتا ہے اور وہاں پہ دہشت گرد بھیجتا ہے۔ تو پاکستان کو یہ بڑی قریب سے دیکھنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ اس کی آڑ میں پاکستان پہ حملہ کیا جائے۔ پاکستان اس تھریشولڈ ایکسرسائز جو انڈیا کی 3 افواج کی چل رہی ہیں، اور پاکستان بھی نوٹم پاکستان نے بھی جاری کی ہیں، پاکستان کی بھی ایکسرسائز چل رہی ہے۔ نومبر دسمبر ناظرین، اکتوبر نومبر دسمبر ایسے مہینے ہوتے ہیں کہ اس میں بارشیں نہیں ہوتی، اس میں اکثر پاکستانی جو ایشیا ممالک کے ہیں اور انڈینز پاکستان یہ جنگی مشقیں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پاکستان تو نومبر دسمبر اکتوبر میں یہ اپنی جنگی مشقیں کرتا ہے، مگر اس ٹائم پہ جو مشقیں ہو رہی ہیں یہ کوئی نارمل نہیں ہے،
کیونکہ وہاں پہ ترشول ایکسرسائز چل رہی ہے، یہاں پہ پاکستان ایکسرسائز کر رہا ہے، ان کو موقع پاکستان فراہم نہیں کر رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ بہرحال بہار کے الیکشن کے لیے ایک دھماکہ جو کیا گیا تھا، وہ سلنڈر کا دھماکہ جو پوری میڈیا پہ آ گیا تھا، یکدم اس کو کنورٹ کر کے ڈائیورٹ کر کے لوگوں کو وہ دھماکہ دہشت گردی سے اسے جوڑا گیا، اور شروع میں پاکستان کا نام لیا گیا، مگر جو ان کی سرکار تھی انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا۔ ان کو پتا تھا کہ ایکسرسائزز پاکستان کی بھی چل رہی ہیں، ایسے موقع پہ اگر پاکستان کا نام لیتے ہیں تو یہ مزید مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس حملے میں جو ہے وہ بنگلہ دیش کو انوالو کر دیا ہے، اور جو ان کی جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، انہوں نے باقاعدہ کہ یہ مواد جو ہے یہ بنگلہ دیش سے آیا ہے، آگے سے پاکستان سے، پھر بنگلہ دیش سے، اور بنگلہ دیش اس میں ملوث ہے۔ 15 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں ڈاکٹر ہیں اور یونیورسٹی کے ایک بانی ہیں۔ ایک بنگلہ دیشی اختیار کو بھی گرفتار کیا گیا ہے کہ یہ مواد جو ہے اس نے فراہم کیا ہے، اور ایک جو بنگلہ دیشی ہے صابر، وہ مغربی بنگال میں ایک جیل میں منشیات کے الزام میں قید پڑا ہے، اس پہ بھی الزام لگا دیا گیا ہے۔ مسلمانوں پہ زمین تنگ کر دی گئی ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے، وہاں سے 15 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن کو چارج کیا جائے گا۔ اس سے ہٹ کے سینکڑوں افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ تو ایک قدرتی آفت تھی کہ گیس کا سلنڈر جو ہے وہ پھٹا، اور اس سے انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑا۔ بہار کے الیکشن بھی جیت لیے، جو لگ ہی نہیں رہا تھا، سروس جو بھی آ رہے تھے اس کو غلط ثابت کر کے نریندر مودی نے وہ الیکشن آسانی سے جیت لیا۔ پاکستان کے خلاف وہاں پہ لوگ الیکشن جیتتے ہیں، اور وہی نعرہ اس نے کیچ کیا کہ ملک جو ہے وہ ملک انڈیا میں اس ٹائم پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس میں پاکستان ملوث ہے، اس میں بنگلہ دیش ملوث ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ اشتعال انگیزی جو ہے اشتعال انگیز بیانات دیتے رہے۔ اس سے جو ان کے بھگت ہیں، انہوں نے پھر زیادہ جو ہندو وہاں پہ موجود ہیں، ان کے پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی، انہوں نے ووٹ دیا، اور بہار کے الیکشن ایک بار پھر وہ جیت گئے۔ نتیش کمار جو ہیں اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ تھے، اب دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے جا رہے۔ بنو میں ناظرین جھڑپیں ہوئی ہیں، بنو کے 2 علاقوں میں اس ٹائم پہ ایک میران شاہ روڈ پہ جھڑپ جاری ہے سیکیورٹی فورسز کی، جو 1.5-2 گھنٹے سے جاری ہے۔ اسی طرح جو بنو ڈومیل سراخیل کا ایریا ہے، وہاں پہ بھی 1.5-2 گھنٹے سے جھڑپیں جاری ہیں شدت پسندوں کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کی۔ جو سیکیورٹی فورسز پولیس اہلکار ہیں وہ دوسرے اضلاع سے بھی طلب کر لی گئی ہیں، اور افواج کے ساتھ بھی پاکستان سیکیورٹی فورسز بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہیں، اور جھڑپ جو ہے وہ شدت پسندوں کے ساتھ جاری ہے۔ دونوں اطراف سے شدید فائرنگ ہو رہی ہے۔ بنو کے ناظرین یہ ڈومیل کا علاقہ، ہویت کا علاقہ، یہاں پہ شدت پسندوں نے کافی حملے کیے، اور بنو میں حافظ گل بہادر گروپ جو ہے اس کی شدت پسند زیادہ ہوتے ہیں۔ بنو چونکہ وزیرستان کے علاقوں سے لگتا ہے، اور وزیرستان آگے پھر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، اسی لیے یہاں پہ پہنچنے میں ان کو آسانی رہتی ہے۔ افغانستان کے بارڈر سے مسلسل دراندازی ہوتی ہے، مسلسل ان کے بارڈر استعمال ہوتے ہیں، اور پاکستان میں شدت پسندی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین مزید ڈیٹیل آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔